बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि जो पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया, उस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि पहले रोज़ ही पीडीएम अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान कर देती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी का मुकदमा 14 मई के इंतखाबात के हवाले से ज़ेर समात आता है, उसमें भी एक हफ़्ते की लंबी तारीख डाल दी जाती है। तो सबसे पहले इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मई को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और 10 मई को यह दरख्वास्त इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी का हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कानूनी करार दिया गया था खान साहब के अरेस्ट को, उसको गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। 10 मई को खान साहब ये दरख्वास्त दायर करते हैं। 11 मई को इस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा पहली समाअत होती है और अदालत की जानिब से इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे के उन्हें 12 जुमे के रोज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया जाता है और नैब और आईजी पंजाब से कहा जाता है कि आप इमरान ख़ान साहब की जो हाज़िरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो फुल प्रूफ हाज़िरी को आप यकीनी बनाएंगे। तो खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर खान साहब को थोक के एतबार से, बल्कि यूँ समझें कि खान साहब पे ज़मानतों की बारिश हो जाती है। तो जब ये एक एपिसोड हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ख़ान साहब को उन केसेस में भी ज़मानतें दे दी गई जिनका गालिबन अभी इंदराज भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज यानी 15 मई को जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि ये एहतजाज जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी नहीं हो जाते या अपना इस्तीफ़ा नहीं दे देते। और 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, उस पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर भी समाअत होने जा रही थी। तो आपने देखा कि जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम पेश हुए, कोई उन्होंने इतने दलाइल भी नहीं दिए, बल्कि दलाइल दिए ही नहीं इलेक्शन कमीशन के वकील ने, और अदालत ने उन्हें मज़ीद केस की तैयारी के लिए न सिर्फ वक्त दे दिया आइंदा हफ्ते मंगल तक का, बल्कि नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर तमाम फ़रीक़ैन को चीफ जस्टिस ने नोटिस भी जारी कर दिया आइंदा की समाअत के लिए। और इसमें एक और चीज़ भी है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त टेकअप होने से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम इस केस में पेश नहीं होंगे, हम इस केस का बाइकआउट करेंगे। तमाम पीडीएम की जो जमातें इत्तेहाद की वो इस केस में पेश नहीं होंगे और अटॉर्नी जनरल अपने इस फैसले के हवाले से, हुकूमत के इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देंगे। तो अटॉर्नी जनरल पेश हुए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कोई बाइकआउट वाली बात नहीं की और एक हफ़्ते की तारीख भी मिल गई, तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस कर दिया गया। तो फिर हमने इस पर उसके बाद फिर ना जी मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद एहतजाज बाहर जारी था और रात को फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक लंबी तारीख डाल दी, जजेस को ये वार्निंग देते हुए, अल्टीमेटम देते हुए कि अगर आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुकूमत के ख़िलाफ़ आगाज़ किया या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया तो फिर हम इन जजेस का मुहासबा करेंगे। अब ये जो पस मंज़र मैंने आप नाज़रीन के सामने रखा, इसके हवाले से नाज़रीन हमने कुछ कुरीदा, कुछ खंगाला, कुछ हमने दोस्तों के साथ रब्ता किया। तो एक नाज़रीन हुकूमत के बड़े अहम सोर्स के साथ जो हमने उनके साथ बात की, उनसे हमने ये पूछा कि ये बताएं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। यानी एक लंबी तारीख नज़रसानी की पड़ गई और अचानक से आप तो इस्तीफ़ा लेने आए थे। उससे पहले मैंने उनको रिमाइंड भी कराया कि माजी में भी आप आए थे, तो आप इमरान ख़ान का इस्तीफ़ा लेने आए थे 2019 में, तब भी आप इस्तीफ़ा लिए बगैर उठ के चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, उस वक्त तो चौधरी बरादरान ने हमें यकीन दहानी करवाई थी और हम इसलिए उठ के चले गए। तो कहा गया था कि मार्च में जो है इलेक्शन करवा दिया जाएगा। फिर मैंने उनसे अगला सवाल ये पूछा कि उस वक्त तो चलें चौधरी शुजात ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने आपको यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब पीडीएम ने अपना एहतजाज क्यों ख़त्म किया? तो हमें नाज़रीन फिर ये बताया गया, मुसद्दक़ा ज़राए ने ये नहीं बताया कि ये जो राब्ता हुआ समाअत से पहले हुआ, समाअत के बाद हुआ, मुलाकात हुई चीफ जस्टिस के किसी के साथ, या वो जो सालसी कराने वाला था उसने जाके वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की। ज़राए ने ये तो नहीं बताया, लेकिन अलबत्ता उन्होंने कहा कि आपको मैं कन्फर्म कर सकता हूँ
اور انہوں نے کہا کہ 101% کنفرم کروں گا کہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغام بھیجا گیا بڑے گھر سے، بڑی شخصیت سے. انہوں نے بڑے گھر کا نام استعمال کیا، بڑی شخصیت کا نام استعمال کیا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ چیف جسٹس کی بات کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ سب کچھ نہ کریں اور اس کو ختم کریں. تو اس کے بعد ناظرین آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ جب دوپہر کو یہ دھرنا احتجاج جاری تھا سپریم کورٹ کے سامنے، مریم نواز پہنچ چکی تھی اور مولانا فضل الرحمان پہنچ چکے تھے، تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تمام شخصیات واپس آتی ہیں، کیونکہ جو پیغام آیا تھا وہ پیغام وزیر اعظم کو دیا گیا. وزیر اعظم نے انہیں بلایا، جو کنٹینر پہ مریم موجود تھیں، پی ڈی ایم کے رہنما موجود تھے، واپس آئے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات کے بعد دوبارہ واپس گئے اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے تقریریں کی، مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے اور باقی رہنماؤں نے، اور پھر الٹیمیٹلی احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو رابطہ ہوا، جو ثالثی کرانے والا شخص تھا یا جو رابطہ کار جو تھا، اس کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے. اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو جنوبی پنجاب کے ثالث تھے، جو رابطہ کرنے والے تھے یا پیغام پہنچانے والے تھے، وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، وہ غیر عسکری شخصیت ہیں، یعنی ان کا فوج کے ساتھ ماضی میں بھی کوئی تعلق نہیں اور سیاست کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی کہا کہ پیغام یہ بھی آیا تھا کہ آپ مذاکرات شروع کریں. یہ جو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کہا گیا. اچھا ناظرین، بیچ میں ایک بڑی اہم کال آئی، میں نے کہا کوئی خبر بڑی ملے گی، تو خبر تو بڑی نہیں ملی لیکن کوئی خوفناک قسم کے انڈیکیشن ضرور ملے ہیں، اور اس میں اگر خلاصہ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہیں. اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر واپس. دوسرا میسج ناظرین یہ بتایا، حکومتی ذرائع نے کنفرم کیا کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ آپ مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو ریزیوم کریں. تو اس پہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جو پیغام لانے والا تھا، جس نے یہ میسج پہنچایا وزیر اعظم تک مذاکرات کا بھی اور دھرنا ختم کرنے کا بھی، اس سے یہ کہا گیا، مطلب اس کے پیغام لانے کے اوپر، کہ ان حالات میں جب 9 مئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کا یوم سیاہ جس کو نام دے دیا گیا ہے 9 مئی کا، اور اس کے بعد ایک اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہو چکی ہے، قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، وہ تو بعد میں ہوا، غالباً میں ذکر کر رہا ہوں. تو اب مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اب اگر ہم مذاکرات کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب بات جو ہے وہ کسی اور کے کورٹ میں چلی گئی ہے. اب مذاکرات ہونے ہیں نہیں ہونے، لیکن کنسیشن جو ہے وہ کسی اور جگہ سے ملنی ہے، کیونکہ جو 9 مئی کو ہوا، جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو ہیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، درجہ حرارت کافی بڑھ چکا ہے. تو مذاکرات تو اگر شروع کرنے بھی ہوں تو وہ شروع نہیں کیا جا سکتے. اور آج اٹارنی جنرل نے جیو کے ساتھ گفتگو کرتے اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ فی الحال تو پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا. اب دوسری جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا عندیہ آرمی چیف صاحب نے کیسے دیا. ناظرین، آج جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب، ان سے صحافی نے یہ سوال پوچھا کہ عمران خان، یہ جو 9 مئی کا ثانیہ ہے، انسیڈنٹ ہے، اس پہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ ناظرین جو جواب دیا خواجہ آصف صاحب نے، پہلے وہ جواب آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے کیا نام آرمی چیف کا جو موقف آیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں. لیکن اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ زمان پارک کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، پولیس کی نفری وہاں پہ پہنچ چکی ہے. 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا عمران خان کو کہ آپ کے رہائش گاہ میں 35 سے 40 دہشت گرد موجود ہیں، وہ ذمہ داران موجود ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا. اگر انہیں باہر نہ بھیجا گیا تو پھر وہاں پہ زمان پارک کے اطراف میں جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پولیس میری رہائش گاہ کا محاصرہ کر چکی ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری گرفتاری سے قبل شاید یہ میرا آخری بیان ہو. یعنی خان صاحب نے بھی اپنی گرفتاری کا عندیہ خود ظاہر کر دیا. لیکن ہم آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے ناظرین یہ کہا ہے کہ صحافی کے سوال کے اوپر کہ عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں، تو وزیر دفاع نے کہا کہ منصوبہ تو عمران خان نے بنایا تھا، جو ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس کا منصوبہ عمران خان نے بنایا، تلقین بھی اس حملے کی عمران خان نے کی تھی. خواجہ آصف نے کہا کہ میاں والی میں 80 سے زائد جہاز کھڑے تھے، اگر یہ لوگ جہازوں کو جلاتے
تو موجودہ معاشی حالات میں ہم 5 جہازوں کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دوست ممالک افراد کے مفادات کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی ٹوٹنے کی وجوہات مختلف نظر آ رہی ہیں، جو شخص شہداء کی توہین میں ملوث ہے وہ دنیا میں عبرت کا نشان بنے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہا ہے، اور خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع ہونے کے ناطے وہ پاک فوج کے بھی سربراہ ہیں، پاک فوج کے بھی وہ چیف ہیں، پاک فوج کے سب سے سپیریئر وہ منسٹر کہلاتے ہیں۔ آرمی چیف بھی ان کے نیچے آتا ہے رولز ریگولیشن کے مطابق، رولز آف بزنس کے مطابق۔ لیکن ناظرین آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، اور جو شہداء ہیں وہ فوج کے لیے اور پاکستان کے قوم کا فخر ہیں، تو ان کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی واضح طور پہ سٹیٹمنٹ دیا، پچھلے کچھ دنوں سے تو آرمی چیف صاحب کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، اور جس طریقے کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرتشدد واقعات ہوئے جس میں آرمی کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، ان کے جو ذمہ داران ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اب آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا 9 مئی کو، جو ملٹری املاک کو ٹارگٹ کیا گیا، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ وہاں پہ کی گئی، اس کے جو ذمہ داران ہیں آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا سب کچھ، یہ منصوبہ بندی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو منسٹر کہہ رہا ہے وزیر دفاع، وہی بات جو ہے کہہ رہے ہیں آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب۔ تو اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی اس کیس میں گرفتاری ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ میری دنس میں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور خان صاحب خود بھی جس وقت میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آخری ویڈیو بیان ہو اور مجھے یہاں پر جو ہے گرفتار کر لیا جائے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں، یہ پرانے سیاستدان ہیں، یہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان آ کر آپ کو ہٹا دے گا۔ یعنی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف کو ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تو آپ کو ڈرا دے گا۔ بات یہ نہیں خان صاحب، جو آپ کے ورکرز نے آپ کے پیچھے کیا، جو اٹیک کیا، اس کے بعد آپ کے لیے معاملات سنبھالنا جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ بار بار پیغام بھجوا چکا ہوں مگر ان کو ڈراتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی سے کون کون چھوڑ کے جانے والا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ ویسے تو ناظرین آج جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں عامر کیانی صاحب چھوڑ گئے، جان محمد جمالی صاحب چھوڑ گئے، عمر جمالی صاحب چھوڑ گئے، میاں عباد فاروق صاحب نے بھی اعلان کیا لیکن بعد میں وہ منحرف ہو گئے اپنے بیان سے، علی زیدی صاحب نے یہ جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کی۔ لیکن ناظرین ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو ثانیہ ہوا، اس کی مذمت کی جائے گی، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں جو مذمت کریں گے، شدید الفاظ میں مذمت کریں گے، یہ آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین شیریں مزاری صاحبہ کو آج چھوڑنے کا جو ہے وہ عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے۔ فلک ناز سینیٹر صاحبہ ہیں، انہیں بھی چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 101 جو نظر بند رہنما یا کارکنان ہیں ان کی جو نظر بندی ہے وہ معطل کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں خان صاحب نے کہا کہ میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، تو اس پہ صبا چودھری کا اپنا ہیبا چودھری صاحبہ، فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کا ایک ٹویٹ آیا اور خان صاحب کو انہوں نے مطلب توجہ دلائی کہ فواد چودھری کا نام آپ لینا بھول گئے، فواد چودھری بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ اور جو نیب کا ناظرین مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کا، اس میں ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی کہ خان صاحب کو 18 مئی کو بلایا گیا تھا، خان صاحب کی اہلیہ کو بھی بلا لیا گیا ہے، خان صاحب کی تمام کابینہ کو بلا لیا گیا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ملک ریاض حسین کو بھی 12 مئی کا نوٹس کر دیا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو نیب میں ہم نے چینجنگ دیکھی، اس کے بعد یہ کیس بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے پیس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔